बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और दुआ करते हैं आप सब खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से भी हम सब खैरियत से हैं और सुबह वतन के अपने प्रोग्राम को मज़ीद उस तरह आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह आप चाहते हैं कि हमें इन सवालात के जवाबात दिए जाएं। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में ये चीज़ भी ऐड की जाए, हम चाहते हैं कि ये काम इस तरह से मज़ीद बेहतर हो सकता है। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं और एक राय जो बेहतरी के लिए है, जबकि दूसरी कुछ ऐसी तनकीद बराए तनकीद वाली बातें हम उन्हें भी सराहते हैं, हमें उनसे भी सीखने को मिलता है। लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी भी ज़रूर अदा कीजिए कि आप तनकीद वो करें जो प्रोडक्टिव हो, तामीरी हो, कारआमद हो, जिसमें से कुछ हम पॉजिटिव चीज़ निकाल सकें, ना कि हेट स्पीच में आ रहा हो। बाकी बात आप खुद समझते हैं। ले जी, प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताता चलूँ कि हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आपको आज का वजीफ़ा बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं और मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, जो कि आज की बात होती है। आज मौजू होगा इंसाफ के हवाले से। इंसाफ तो ये है कि जो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो हमें किताब इलाही से, कुरान करीम से, अल्लाह ताला के अहकामात से, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी से, उनकी तालीमात से मिलता है, वो इंसाफ हमें करने की अशद ज़रूरत है। क्या हम अपनी ज़िंदगियों में सिर्फ़ अपने लिए इंसाफ चाहते हैं या दूसरों के लिए भी इंसाफ करना चाहते हैं? इस पर हमने आज सैर हासिल गुफ्तगू करनी है। हम दोनों आज शामिल किए जाएंगे और आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। अपने मौज़िज़ मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। कारी अहमद यारकानी साहब मारूफ कारी हैं, पैगाम टेलीविज़न के और बैनुल अक़वामी सतह पर जाने पहचाने जाते हैं। और जब तलावत कुरान करीम करते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं ये कुरान को, तो मेरी कैफियत जो यहाँ पे होती है वो तो होती है, मेरी टीम की जो होती है। आप जो हमें लिख भेजते हैं कि कारी साहब जब तलावत करते हैं तो हम जूते उतार के बावजू होके इंतज़ार करते हैं कि ये तलावत करें और हम सुनें। तो ये कुरान का खासा है, ये इन पे अल्लाह ताला की रहमत है। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर? माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं एक और बड़ी प्यारी शख्सियत, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं और हम किसी भी वक्त आपस में राब्ते में रहते हैं। क्योंकि मेरे उस्तादों में से हैं, तो मैंने कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं लेवरेज लेता हूँ, मैं उनको रात के किसी पहर भी कॉल कर लेता हूँ, कभी राब्ता दिन में भी हो जाता है और हम सीखते हैं दीन के हवाले से। और इनकी मोहब्बत है कि कभी नाराज़गी का इजहार नहीं करते मुझसे और मुझे हमेशा ये शफ़क़त का मुज़ाहरा करते नज़र आते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। ठीक है जी, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें कि दिस प्रोग्राम इज़ स्पॉन्सर्ड, हमें इश्तराक हासिल है सूफ़ी सोप का, सूफ़ी घी एंड ऑयल का, और इसके साथ अत्तैबा इंटरनेशनल भी शामिल हैं। कारी साहब की जानिब चलते हैं। सर तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج تو انداز مجھے بڑا دل کو لبھانے والا لگ رہا تھا اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے قرآن کریم کو پڑھا. ایک تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں اسٹوڈیوز میں, اوور آل چینل میں بھی ہمیں لیڈ کرتے ہیں ٹیکنیکلٹیز کو, جنید صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اتنی خوبصورت ایکو آج اچھی تھی اندر ماشاءاللہ کہ سننے میں ایک سرور کی کیفیت تھی, ایک تسکین اندر اتر رہی تھی. تھینک یو ویری مچ مائی آل ٹیم. سورہ نساء کی آیت 132 اور 135 کی تلاوت فرمائی قاری صاحب آپ نے. فرمایا جا رہا تھا ایمان والوں سے کہ انصاف قائم کرنے والے بنو, اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو, وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو, چاہے وہ والدین ہو, قریبی رشتہ دار ہوں, ان کے خلاف اگر آپ کو گواہی دینی پڑے انصاف کے لیے تو آپ دیں. اور دیکھو ایسا نہ کر بیٹھنا کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے تمہیں انصاف کرنے کے خلاف تمہاری نفسانی خواہشات تمہیں روکیں. یہ انصاف کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اللہ کا کلام. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بڑی صاحب کی جانب چلتے ہیں. بڑی صاحب یہ سرور تو ہم نے لیا, الحمدللہ, بڑی پرکیف سی ایک فیلنگ اور طبیعت آغاز میں ہوئی, کرنے کا کام بتائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. نظامی بھائی, آج جو ہم عمل اپنے ناظرین کو بتانے لگے ہیں, جی, یہ وہ عمل ہے جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی آخری ملاقات میں سیکھا. آخری ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ جی,
ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کر، گورنر بنا کر، امیر بنا کر، قائد بنا کر یمن روانہ کیا تھا، اور آپ کی زندگی کے آخری مراحل تھے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کی یہ یادداشتیں ہیں کہ آپ نے فرمایا معاذ لگتا ہے کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اکبر۔ فرمایا معاذ آخری ملاقاتیں ہیں، آئندہ سال ہو سکتا ہے تم آؤ تو میرے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آخری چیز جو میں نے جی اللہ اکبر۔ اچھا بڑی صاحب کا دل نا ویسی نرم ہے، میں نے دیکھا ہے کچھ شخصیات ہوتی ہیں ہستی مسکراتی شخصیت تو ہے، دل کے بڑے ہی نرم اللہ اکبر۔ ہماری جب بھی کوئی گفتگو ایسی ہو رہی ہوتی ہے، سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، میں نے بھٹی صاحب کی یہی کیفیت دیکھی ہے، اور بھٹی صاحب تو لیوریج لے جاتے اللہ ہیں، اکبر۔ لیکن جو مجھے ایز اے ہوسٹ پروگرام کرنا ہوتا ہے تو اپنی فیلنگز کو کنٹرول رکھنا، آپ یقین کیجئے لائیو پروگرام میں بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ذمہ آمنہ داری کے ادا لال کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے دلوں کا سرور ہے۔ بے شک جب ان کی بات آتی ہے نا تو ان کی یاد، ان کا تذکرہ، یہ محبت ابل پڑتی ہے۔ جی تو آخری لمحات میں جب ملاقات ہوئی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، کہ آخری ملاقات ہے تو میں پوچھ ہی لوں اللہ کے نبی وہ سب سے محبوب عمل جو میرے عرش والے مالک کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اپنے اس محبوب دوست کو، فرمایا ان تموت وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جی معاذ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اللہ اکبر، تو یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لیکن یہ زبان پر ذکر آخری وقت تک جاری کیسے ہوگا؟ جب آپ کی زندگی اس پر گزری ہوگی، آپ نے زندگی بھر اللہ کا ذکر کیا، تلاوت کی ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، تحمیدات پڑھی ہیں، اور اپنے رب کو ہر موقع پر خوشی ہو یا غمی ہر موقع پر یاد رکھا ہو، تو پھر یہ اللہ توفیق دیتا ہے کہ آخری ٹائم تک آپ اللہ کے ہیں اور اللہ آپ کا ہے۔ اور اگر آپ بندہ بھولا ہی ہوا ہو تو پھر یہ موقع نہیں آتا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سارے ایسے واقعات پیش کیے ہیں کہ آخری ٹائم پر فلاں بندے کا یہ حال ہوا، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب فوت ہو رہے تھے تو بیٹے نے آ کر کان میں کہا ابا جی قل لا الہ الا اللہ، آخری وقت محسوس ہو رہا ہے تو ابا جی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ تو ابا جی نے آنکھیں کھولی تو کہنے لگا بیٹا میں جو روزانہ کے ذکر کرتا تھا نا وہ 7واں ذکر میرا جاری ہے، تم بے فکر رہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ سے تعلق، اللہ سے تعلق جوڑا ہو تو آخری ٹائم تک پھر اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور یہ آخری کلمہ تھا جو ان کی زبان سے نکلا اور روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے بھی کچھ بد نصیب بھی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو آخری ٹائم پر کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو وہ کہتا ہے وہ فلاں پلاٹ سستا ہے وہ جلدی خرید لو، فلاں میں فائدہ زیادہ ہوگا وہ رکھ لو، اس کو بیچ دو، وہ پلاٹوں کی بات کیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زندگی کے اندر اپنے ذکر، اللہ کے ذکر کو اگر آپ نے کیا ہو، دل سے کیا ہو، اور اپنی زندگی کا کچھ وقت اس کو دیا ہو، تو پھر آخری وقت پر بھی یہ نصیب ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین عمل کہ آپ کی زبان سے ہر وقت ذکر جاری رہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر ہو تو یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور اگر بدقسمتی سے آپ اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی روزی روٹی بھی تنگ کر دیتا ہوں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ تنگی کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بعض اوقات تو رزق آنا بند ہو جاتا ہے، جی، اور بعض اوقات اتنا آتا ہے لیکن وہ حرام کا ہوتا ہے، حلال کا نہیں ہوتا۔ اور حرام مال جتنا زیادہ ہوتا جائے گا ذہنی ٹینشنیں بڑھیں گی، بیماریاں بڑھیں گی، سکون زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر جب قبر میں یہ بندہ پہنچتا ہے
جو اللہ کے ذکر سے محروم تھا تو معیشت زن کا مطلب یہ ہے کہ اس پر 99 بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے، آمین یا اللہ رب ہمیں العالمین۔ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب اور جو ذکر ہم کریں اللہ اپنی رحمت سے وہ قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ سر بڑا کام والا وظیفہ آپ نے بتا دیا، اور اللہ قبول دل کرتا ہے کہ خاتمہ بالایمان اسی طرح سے ہو۔ آمین۔ آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ابھی میں نے جو کیفیت دیکھی نا جی، قاری صاحب بھی چپ کے آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جب ذکر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو پھر دل تو مچلے گا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ سر ایک ذمہ داری مجھے یہ بھی ادا کرنی ہوتی ہے کہ سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہوتے ہیں، میں نے عرض کرنی ہوتی ہے۔ آج ہوا ایسے کہ جب میں نکلنے لگا میں نے موبائلز پکڑے، گاڑی کی چابی پکڑی، والیٹ پکڑا تیاری کے لیے، تو میرا جو موبائل اوپر تھا اس کے اوپر ایک میسج جو پاپ اپ ہو رہا تھا، بلنک کر رہی تھی لائٹ، اس میسج میں یہ پوچھا گیا، اور میں نے کہا کہ چلیں اس کو میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیونکہ پتہ نہیں کتنی چاہت سے کسی نے کہا ہوگا اور کتنی ان کو تڑپ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ناراض تو نہیں ہے۔ کہتے کہ جی ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، والدین ہم سے راضی ہیں، رشتہ دار ہم سے راضی ہیں۔ وہ بہن تھی غالباً جنہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ شوہر اپنے والدین کی خدمت میں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں بہترین ہیں، دینداری کا معاملہ ہے، وہ خود بھی ایسی ہی پریکٹسز میں ہیں، ماشاءاللہ۔ ان کی طرف سے بھی بظاہر جو انہوں نے میسج میں لکھا کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہے، کسی کے دل میں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ بچے بھی اسی طرح سے عمل پیرا ہیں، ماشاءاللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ سارے معاملات جو بڑوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ فلمز دیکھنا، موویز دیکھنا اس طرح، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ضروری نہیں ہے ہاں جی، کہ اگر تھوڑی سی ازمائش اللہ کی طرف سے آئے تو وہ یقیناً 100% اللہ ناراض ہو تو پھر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس اشد ابتلاء، جی اللہ کے نبی سب سے کڑا امتحان دنیا میں اللہ کس کا لیتا ہے؟ جی، تو آپ نے فرمایا اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ کے ساتھ سب سے گہرا تعلق اللہ کے نبی کا ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، تو اللہ اپنے اس تعلق کی بنیاد پر پھر درجات بھی سب سے زیادہ بلند ان کو دیتا ہے۔ تو دنیا میں امتحان بھی انبیاء کا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور پھر جتنا کوئی ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان تھوڑا سخت لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے دنیا میں نہیں ہوتا کہ استاد جو بچہ لائق ہو نا اس کا امتحان تھوڑا سخت لیتے ہیں، اور جو تھوڑا سا ڈھیلا ڈالا ہو کہتے کوئی رزق کو نکالو۔ جی، تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو چونکہ درجات زیادہ دینے ہیں، ان کو اجر و ثواب زیادہ دینا ہے، نعمتوں سے زیادہ نوازنا ہے، تو ان کا امتحان بھی تھوڑا سخت لیتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہر وقت گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا اللہ ناراض ہو تو ہوتا ہے، نہیں، اللہ اپنے مومن بندوں کے بھی امتحان لیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے ہم ضرور امتحان لیں گے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مومنوں کو، اللہ اکبر۔ کہ جو اللہ کے ساتھ جتنا تعلق زیادہ رکھتا ہے اللہ اس کے امتحان لیتا ہے تاکہ وہ امتحانوں میں پاس ہو اور پھر اللہ کی لازوال نعمتیں اس کو ملیں۔ آمین۔ تو ان کو بھی حوصلہ رکھنا چاہیے، جی، جو نیک اعمال اطاعت والے کر رہے ہیں کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں، تو انشاءاللہ یہ سخت وقت بھی گزر جائے گا، انشاءاللہ اور اللہ کی ایسی رحمتیں آئیں گی، ایسی برکتیں آئیں گی کہ یہ پھر مسکرائیں گے کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے۔ پھر یہ ہمیں میسج ہاں کریں جی، گے اور مجھے انشاءاللہ۔ کہیں گے کہ اب یہ بھی بتا دیجئے۔ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور میری بإذن بہن اللہ تعالی، انشاءاللہ تعالیٰ، اور میری بہن دل چھوٹا نہ کریں، محبت کا مزید مظاہرہ کریں، اور اللہ رب العزت کوئی بھی چیز رکھتا نہیں ہے، جب وہ لوٹاتا ہے تو کئی گنا زیادہ لوٹاتا ہے۔ تو آپ اس محبت کو بڑھا دیں، دیکھیں پھر، اور اللہ تعالیٰ آسانی اللہ کا ایک اور وعدہ بھی، سر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اس صورت میں 2 دفعہ اللہ نے کہا تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں تنگی کا لفظ ایک ہی دفعہ آیا ہے اور آسانی کا 2 سٹائل سے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب تنگی کو مشکل دیتا ہے تو آسانیاں ڈبل دیتا ہے۔ یس، تو مشکل وقت کے ساتھ جب آپ صبر اور حوصلہ کرتے ہیں گزر جائے گا تو ڈبل اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آئیں گی، آپ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ وہ آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن سر ایک اور کوسچن پوچھا گیا، میں اپنے کام کی وجہ سے ظہر اور مغرب کے نوافل نہیں پڑھ پاتا، صرف فرض نماز ادا کر پاتا ہوں، تو کیا مجھے آخرت میں ان نوافل کا حساب دینا پڑے گا، یا اس کے ادا کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہے کہ میں ظہر اور مغرب کی سنتیں اور نوافل ادا کر سکوں؟ ماشاءاللہ جی، دین میں اتنی محبت رکھنا
اتنی چاہت رکھنا اور فکر رکھنا، یہ بھی باعث اجر ہے۔ ماشاء اور جو اللہ۔ بندہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے نا، اللہ پھر توفیق بھی دیتا ہے، موقع بھی دے دیتا ہے۔ جی پہلی بات تو بھائی نے حل پوچھا ہے، اگر زور کی سنتیں آپ نہیں پڑھ سکے زور کے ساتھ تو عصر سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں۔ نہیں موقع ملا تو مغرب کے بعد جب آپ گھر آ جائیں، ریلیکس ہوں، تو عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، جب آپ کو موقع ملے آپ پڑھ لیں۔ جی اور اگر آپ بالفرض یہ سنتے اور نوافل کبھی نہیں بھی پڑھ سکے اور آپ کی چاہت تھی، پڑھنا بھی چاہتے تھے لیکن نہیں پڑھ پائے، تو گناہ گار آپ نہیں ہوں گے، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ ان کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعات کا اہتمام کر لے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور وہ 12 رکعت یہی ہیں، فجر کے ساتھ 2 سنتے، زور سے پہلے 4، 2 بعد میں، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ جو ان کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان بھائی کو فکر تو ہے، تو جو رہ جائیں وہ کسی دوسرے وقت میں جب نفل اور سنتے پڑھنے جائز ہوں تو اس وقت پڑھ لیا کریں۔ اور اگر یہ بھی رہ جائے، نہیں پڑھ پائے، تو گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں اشراق کی پڑھیں۔ رات کو سوتے وقت وہ جو 4 رکعت نفل ہم نے بتائے تھے، وہ 4 نفل 2 کر کے پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے مواقع جب دے، پڑھ لے تو انشاءاللہ یہ کثر پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ اور نوافل وہ چیز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت والے دن عبادات میں نماز کا حساب ہوگا۔ جی اور اگر ایک بندے کی نمازیں کم ہو رہی ہیں مقدار میں یا معیار میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے فرشتوں، میرے بندے نے کوئی نوافل کو سنتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کر دو۔ سبحان اللہ، یہ ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ وہ فرضوں کی جگہ پر نوافل بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائی کو چاہیے کہ جب موقع ملے تہجد کے ٹائم اٹھ کے پڑھ لے، سحری کے ٹائم، اشراق کے ٹائم پڑھ لے، اور پھر رات کو سوتے وقت پڑھ لے، تو انشاءاللہ جو سنتے نوافل ان کی رہ گئے ان کی کمی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا اگر کوئی فوت ہونے والا شخص مال چھوڑ کر جائے تو کیا وہ مال وارثوں میں بانٹنے کی بجائے اس کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ صدقہ کرنے والے صاحب کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعلق تو بتایا یہ نہیں نہیں ہے۔ بتایا جی اس میں۔ جو ورثاء ہیں یہ ان کا حق ہے۔ جی اللہ رب العزت نے، ہم نے کئی بار کہا کہ یہ وراثت کے معاملات میں کسی کو کوئی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، کہ مشورہ بھی نہیں لیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ جی اللہ نے خود تمہیں نصیحت کر دی ہے کہ وراثت میں جو مال بچے تو وہ اس کے بچوں کا ہے، بیٹے کو ڈبل دو، بیٹی کو سنگل دے دو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر، کہ فریضے جتنے ہیں اللہ قرآن میں بیان کر دیے سورہ نساء میں، جن جن کا جتنا جتنا حصہ وہ دے دو، اور جو بچ جائے وہ میت کے قریب ترین مرد کو رشتے میں جو قریب ہو اس کو دے دو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مرنے والے کا مال کسی ادارے کو، رفائی ادارے کو دے دے، کسی مسجد کو دے دے، نہیں، یہ ان کے وارثوں کا حق ہے۔ ہاں سارے وارث کہیں کہ بھائی جان ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، ابو جی کا یہ حصہ ہم فلاں رفائی ادارے کو دیتے ہیں، دے دیں اپنی رضامندی سے۔ ان میں سے 3 بچے لینا چاہتے ہیں، ایک کہتا ہے نہیں میں تو ابو جی کے اس حصے کی مسجد بناؤں گا، الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن تیسرے کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کی جتنی بھی پراپرٹی بچی تھی وہ کسی رفائی ادارے کو دے اور اس کے اپنے بچے وہاں محروم بیٹھے ہوں، ایسا نہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ سر آگے پوچھا گیا ایک شخص نے نفلی طواف شروع کیا، 3 چکر ہی لگائے تھے کہ کسی مجبوری کے تحت مطاف سے نکلا، پھر واپس نہ آیا بلکہ باہر سے ہی اپنے وطن واپس چلا گیا۔ اب اپنے ملک پہنچ کر اس کے خیال آیا کہ اس کے تو طواف کے 4 چکر رہتے تھے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہوگا؟ نفل کہتے کس کو؟ جی نفل وہ عبادت ہے جو آپ فرض سے زائد خود اپنی رضامندی سے جی اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب علماء کرام کے 2 گروہ ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے نفل طواف شروع کیا اور پھر وہ کسی مجبوری سے مکمل نہیں کر پایا تو کوئی بات نہیں، نفل تھا اس کی اپنی رضامندی سے تھا، اپنی خواہش سے تھا، اپنی مرضی سے تھا، نہیں مکمل کر سکا تو کوئی بات نہیں، وطن واپس چلا گیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے جو شروع کیا جتنے لگا لیے چکر اتنے ٹھیک ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس نے ایک چیز اپنے ذمے خود لی ہے، اللہ نے تو فرض نہیں کی لیکن انہوں نے خود کہا کہ میں یہ کام کروں گا، تو اب مکمل نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا،
اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے. تو دونوں قسم کے موقع موجود ہیں، لیکن اب واپس جا کے طواف مکمل کرنے کا حکم کوئی بھی نہیں دے رہا. تو لہذا اگر وہ اپنے وطن واپس چلا گیا ہے تو وہاں اللہ سے معافی مانگ لے گی، اللہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے گا وہ مالک. جی. اور دوبارہ کبھی پھر جائیں تو مکمل کر لیں. تو بہرحال اس کو چھوڑ کے آنے کا گناہ ان کو نہیں ہوگا. بہرحال بڑی صاحب ہم کب جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سونے ربا بنا دے کو موقع. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے وسیلہ بنا دے. میں بٹی صاحب، قاری صاحب، ہماری ٹیم ہم جائیں اور وہاں سے کوریج کریں، وہاں سے پروگرام کریں، وہاں سے ہم لائیو نشریات دکھائیں. اللہ کرے کچھ ایسا معاملہ ہو جائے. بڑی صاحب پانی چاہیے آپ کو؟ تو بڑی صاحب دعا کر دینا پلیز اس کے لیے. یا رب العالمین آسانی فرما دے، آمین. اور اپنے گھر کی زیارت ہم سب کے لیے آسان فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہ جلد از جلد ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین 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 آمین. سر آگے کویسچن پوچھا کہ انسان ناپاکی کی حالت میں ہے، اس نے ابھی غسل جنابت نہیں کیا، اسی دوران اذان ہو جاتی ہے، کیا وہ اسی حالت میں اذان کا جواب دے کر دعائیں پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، جنبی شخص کے لیے اذکار کرنا جو ضروری اذکار جی ہیں جی وہ جائز ہے. اور یہ جو اذان کا جواب ہے یہ بھی اذکار ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اگر ابھی اس غسل نہیں کر سکا اور اذان شروع ہو گئی ہے جی. تو وہ اذان کا جواب دے کر ثواب کما سکتا ہے. کما سکتا ہے. ٹھیک. اذان کے بعد والے اذکار بھی پڑھ لے. اس کو غسل کی ضرورت ہے جب اس نے نماز پڑھنی ہے، جب اس نے تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے جو روٹین کے اذکار ہیں، سو کے اٹھا ہے تو اس کی دعا پڑھنی ہے، واش روم جا رہا ہے وہ دعا پڑھنی ہے، کسی نے سلام کیا اس کا جواب دینا ہے، تو ان چیزوں کے لیے غسل ضروری نہیں ہے. اگر اس نے ابھی غسل نہیں کیا تو بھی جواب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. سر آگے کویسچن پوچھا گیا ہے، میری بہن میرے گھر رہنے کے لیے آئی، انہوں نے چھپ کر میری الماری کی تلاشی لی اور زیور میں سے کچھ زیور جس میں میری دوسری بہن کی بھی امانت تھی وہ نکال لیا. میں اس بہن کی مقروض بھی ہوں، میرے میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے کہ میں اسے کہہ سکوں کہ آپ نے سب کیا ہے. اب مجھے اللہ پاک سے ڈر بھی لگتا ہے کہ میری طرف سے ناجائز نہ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ چونکہ میں قرض کے بوجھ تلے ہونے کے سبب بہن سے پوچھ گچھ نہیں کرتی تو اس کی یہ حرکت درست قرار پائے گی. دوسرا یہ کہ دوسری بہن کی جو امانت میرے سے گم ہوئی ہے اس کی واپسی کا کیا حکم ہے؟ یہ کتنی زیادتی ہے بہت کہ بہت سگی بہن کے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہے. پہلی بات ان کو کنفرم کرنا چاہیے کہ واقعی اس نے چوری کی ہے، ایسے ہی بدگمانی نہ ہو جائے. جی. بدگمانی سے بھی بچنے کا حکم ہے. اگر تو کنفرم ہے، پکا ان کے پاس گواہی شواہد موجود ہیں، تو پھر اپنی اس بہن سے ریکویسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بہن آپ نے یہ چیز میری لی ہے واپس کر دیں. دوسری بہنوں کو، بھائیوں کو ساتھ شامل کر کے کہ اس نے یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ تھی بھی امانت، جی. ایک دوسری بہن کی امانت ہے، تو وہ اس سے واپس لینے کا اگر کوئی طریقہ کار نکل آئے تو پیار محبت سے وہ واپس لینی چاہیے. ان کو بڑے پیار سے اکیلے کر کے، تنہائی میں کر کے ان کو، بہن آپ نے اگر یہ حرکت کی ہے تو وہ چیز مجھے واپس دے دو. ظاہر صاحب کے سامنے پوچھیں گے تو پھر تو وہ چور ہوئی بھی تو اڑ جائے گی. ہاں جی. ہاں جی. لیکن تنہائی میں اگر بہن کو ریکویسٹ کریں کہ بہن یہ میری امانت پڑی ہوئی تھی، میں نے ایک دوسری بہن کی ہے تو آپ پلیز وہ دے دیں، تو ہو سکتا ہے دے دے. لیکن عموماً ایسی صورت میں لوگ ضد میں آ جاتے ہیں کہ ان کی توہین محسوس ہوتی ہے، لو جی اب ہم چور ثابت ہو جائیں گے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ دنیا کے معاملات دنیا میں حل ہو جائیں تو یہ بہت آسان ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید ہے. ہم ایک ماچس جلائیں نا یا لائٹر جلایا اور باتوں باتوں میں بھول جائیں اور وہ انگلی پر لگ جائے تو ایک دم جھٹکا لگتا ہے. اتنی سی آگ بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا، تو وہ جہنم جو بھڑک رہی ہے، جو شعلے مار رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کو ابھی اپنی بہن کا وہ مال واپس دے دینا چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے. اور اگر وہ واپس نہیں کرتی تو انہوں نے تو امانت رکھی ہوئی تھی تیسری بہن کی، تو کیا اب یہ ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے الماری میں رکھا ہے، لاک لگایا ہے، سنبھالا ہے، وہاں سے اگر چوری ہو گئی ہے، انہوں نے تو حفاظت کا انتظام پورا کیا ہوا تھا. اگر اس کی کوتاہی شامل نہ ہو، اس نے انتظام پورا کیا تھا حفاظت کا، پھر اس کے باوجود وہ چیز ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، تو پھر یہ امانت دار اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. یعنی ان کو اب وہ تیسری بہن کی جو امانت تھی دینی نہیں پڑے گی. لیکن بالفرض اگر ان کی کوتاہی ہو کہ انہوں نے الماری کو لاک ہی نہیں لگایا، ان کو پتہ ہے کہ یہ بہن جب بھی آتی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، تو ان کو حفاظت کرنی چاہیے تھی. اگر اس طرح کی کوئی کوتاہی ہو تو پھر جس بہن کی امانت تھی اس کو یہ واپس کرنی ہوگی، خواہ اپنے پیسوں سے دیں، اپنے زیور میں سے دیں، دینی پڑے گی.
لیکن اگر ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، انہوں نے لاک لگایا ہے، حفاظت کی پوری صورتیں اختیار کی ہیں، تو پھر ان کے ذمے بھی نہیں ہیں. تو یہ اپنی اس بہن سے لے کر دے دیں یا دوسری بہن سے معذرت کر لیں کہ لو جی اس طرح وہ چوری ہو گئی ہے. جی کہ وہ جو کہہ رہی کہ میں نے اس کا قرضہ دینا ہے جی. اور کچھ لوگ جو قرضہ دینے کے لیے مطلب دینا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں ہماری دکان کو آگ لگ گئی، ہمارا یہ جل گیا، یہ چوری ہو گیا، یا یہ ہو گیا. اب دوسری طرف وہ جو دوسری بہن ہے پتہ نہیں اس کا بھی کیا ذہن ہوگا کہ یہ جو ایسے کر رہی میرے اوپر الزام لگا رہی، قرضے کے لیے لگا رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، اس میں بہت دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، بہت سی صورتیں جس کا معاملہ ہے یہ نہیں. جی سارے اسپیکٹ دیکھنے پڑیں گے. لیکن اب چونکہ یہ قرض دار اسی بہن کی ہیں جس بہن نے چوری کی ہے اور مال اس کا ہے جو کوئی اور بہن ہے، تیسری بہن. جو جس نے قرضہ دینا ہے، جی، جس کا قرضہ دینا ہے یہ اس کا نام لگا اس پر الزام لگا اس پہ الزام ہے. لیکن قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سوال آیا ہے نا ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اب مزید تحقیق تو پولیس کرے گی نا، پولیس کرے گی. اور میں کہتا ہوں اس معاملے میں کرنی بھی چاہیے. بہن اللہ سے ڈرنا چاہیے. بہن کس طرح دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے یہ. سر آگے پوچھا گیا ایک امام مسجد ہے، اس کے پاس 3 مرلے کا پلاٹ ہے چھوٹے سے شہر میں، 2 کنال اراضی بھی ہے، مسجد میں تنخواہ بہت کم ہے، یعنی آمدنی بہت کم ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ صدقہ خیرات دے سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ایک کویسچن پڑھ کے سوچ میں بھی پڑ گیا ہوں، لیکن بٹی صاحب آپ بہتر بتائیں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. چھوٹا سا شہر یعنی دیہات ٹائپ کو اگر ہو، ہاں جی، وہ 2 کنال اراضی اس کی آمدن کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اگر وہ 2 کنال بیچ کے تو مکان بنانا چاہے تو 3 مرلے کے پلاٹ پر گھر نہیں بنا سکتا، مسجد میں رہ رہا ہوگا. جی. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے معاشرے میں اپنے استاد کو، اپنے مربی کو، اپنے قائد کو، جن کے پیچھے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان سے دعائیں بھی کراتے ہیں. کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہونا تو اسی قاری صاحب ذرا دعا کیجئے، میں کروڑوں کا میں پھنسا ہوا ہوں. بچے بیمار ہو جائیں تو قاری صاحب دعا کیجئے، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا قاری صاحب دعا کیجئے. لیکن اس بیچارے کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرا بھی کوئی مسئلہ ہے، تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تیرے گھر کھانا بھی پکا ہے کہ نہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور اس سے بھی بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کو زکوٰۃ دے دیں. بھائی اگر آپ کی نظر میں وہ سب سے غریب فقیر ہے تو زکوٰۃ دے دیں، اور کیا کرنا ہے. زکوٰۃ بھی نہ دیں اور ویسے بھی آپ کو توفیق نہ ملے کہ آپ اس کی مدد کریں تو پھر اس کو مار ہی دیں، اور کیا کرنا ہے پھر. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اپنے علماء کی عزت اس طرح سے کی جاتی تھی کہ لیث بن سعد رحمہ اللہ ایک تاجر بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں. یہ حج کرنے کے لیے آئے اور پھر مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم دین امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو تحفے میں کھجوروں کا ایک تھال بھیجا. مدینہ میں کھجور بہت ہوتی ہے. تو انہوں نے واپسی پر وہی تھال دیناروں سے، سونے کے دیناروں کا بھر کے واپس بھیجا. اللہ اکبر. اور ہارون رشید بادشاہ ہے اپنے وقت کا، وہ بھی آیا ہوا تھا. اس نے 500 دینار کا تھیلا بھیجا. 500 دینار بھی اب تھیلا ہوگا نا، وہ بھیجا امام مالک اپنے امام صاحب کے لیے خدمت کے طور پر. جی. تو لیث بن سعد رحمہ اللہ نے اپنے بادشاہ سے ڈبل 1000 دینار کا تھیلا بھیجا. تو کسی وزیر نے شکایت لگائی، دیکھیں جی آپ بادشاہ ہو کر 500 دینار اور یہ آپ کی رعایا میں سے ایک معمولی تاجر ہے تو یہ 1000 دینار بھیجا، آپ کی بےزتی ہوگی. تو بادشاہ نے پوچھا بلاؤ اس کو، یہ کیا کیا ہے، تو بادشاہ سے بھی بڑھ کر سخی ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اپنے استاد، اپنے امام، اپنے قائد، اپنے مربی کی خدمت کرتے ہوئے مجھے تو کم از کم یہ حیا آئی ہے کہ میں اپنی آمدن کا 1 دن کی آمدن جو ہے وہ بھی نہ دوں. تو یہ 1000 دینار میرے 1 روز کی آمدن ہے. تو میں نے خیال کیا کہ کم از کم مجھے اپنے استاد کو 1 دن کی آمدن تو بھیجنی چاہیے. تو اب دیکھ لیں مسجد کے گرد کتنے گھر ہیں، سب کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، زبردست قسم کے گھر بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، اور امام مسجد کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے دیں. دے سکتے ہیں. اگر گاؤں کے ذمہ داروں کو دیکھیں جہاں کئی مربع ایکڑ پر گندم کھڑی ہوتی ہے، چاول کی فصل کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کو عشر ہی دے دیں. حد ہو گئی ہے. ویسے اگر اپنے امام کی خدمت کرتے ہوئے وہ خدمت کریں تو یہ امام خوشحال نہ ہو جائے تو پھر یہ دعائیں بھی کرے گا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں علماء کرام کی خدمت کا وہ جذبہ موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہے بھی جی.
کچھ جگہوں پر ہے بھی، سارے برابر نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کی حالت یہی ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کی بات ہے کہ ہم جس مسجد میں ہم ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے ایک بیت المال بنایا ہے اور تقریباً 200-250 گھروں میں ہم ماہانہ راشن بیچتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ اچھا خاصا راشن ہوتا ہے، مہینہ بہت خوبصورت رنگ گزر جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ ایک دوست لاہور سے گئے تو مجھے جب انہوں نے پتہ چلا نا بیت المال ہے، کہتے ہیں بڑے رنجیدہ حالت میں، کہتے ہیں بٹی صاحب شہر میں تو لوگوں کا گزارا ہو جاتا ہے، شہر سے تھوڑے باہر نکل کے نا جو ائمہ مساجد ہیں نا ان کے ساتھ ہمدردی کریں، راشن ان کو بھیجا کریں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ معاشرے میں ہر بندے کی نظر میں جو فقیر ترین آدمی ہے وہ امام مسجد ہے، حد ہو گئی ہے۔ اللہ کے گھر کا خادم، آپ لوگوں کا خادم، آپ کا امام بھی ہے، خادم بھی ہے، اور 24 گھنٹے آپ کی یہ توقع ہوتی ہے کہ ہم ایک فون کریں تو قاری صاحب ریڈی ہونے چاہیے، جی میرے سوالات کا جواب دیں، میری مشکلات میں دعائیں کریں، میرے ساتھ ہمدردی کریں، میرے ساتھ ہر وقت مسکرا کے ملیں۔ اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ آپ کو مسکراہٹ چاہیے اپنے امام کے چہرے پر، اور جب جائیں تو آپ کو گرم جوشی سے ملے، جب جائیں آپ کو مسکرا کے آپ کے مسائل کا حل بتائے، لیکن اس کے بیچارے کے دماغ میں دل میں اس وقت کیا اندر طوفان برپا ہے وہ آپ نہیں سوچتے۔ اچھا بٹی صاحب، میں صرف ایک جملے کے بعد بریک کی طرف جانا چاہوں گا، یہ بھی بتا دیجئے ساتھ ہی کہ کیوں اتنا کم معاوضہ لفظ میں بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کام کا تو معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ یہ کیوں اتنا کم رکھا جاتا ہے؟ کیا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، کیا سوچ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ہم بر صغیر میں انگریزوں کے ماتحت تھے، بدقسمتی سے انہوں نے جو کیٹیگریز بنائی نا، جی ایک بنائی کیٹیگری آفیسرز کی جنہوں نے ملک کے انتظام کو چلانا ہے، جی، ایک کیٹیگری بنائی خدام کی جو ان کو سپورٹ کریں گے، اور تیسری کیٹیگری جو بالکل حقیر طبقہ ہے، جیسے اس دور میں ماشکی تھا، پانی بھرنے والا، سویپر تھا، گارڈ تھے، انہی کے اندر علماء کو بھی شامل کر لیا۔ تو یہ درجہ چہارم کے ملازموں کے ساتھ ہی ان کو رکھا، اور بدقسمتی سے ابھی تک ہماری معاشرے میں یہ سوچ بڑھ ہی نہیں سکی کہ یہ معاشرے میں ہمارا ملازم نہیں ہے، ہمارا امام ہے۔ جس روز ہم اس کو اپنا استاد امام ماننا شروع کر دیں گے اس روز حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی اس بات کو پھیلاتے بھی رہیں، ڈسکس بھی کرتے رہیں، اور ایسے پلیٹ فارم تک بھی جائے جو قانون بنانے والے ہیں، لیجسلیشن کرنے والے ہیں، اس چیز کو امینڈ کریں، کیونکہ جو دین کا دائی ہے، اللہ کے کلام کو آگے پہنچانے والا ہے، اللہ اکبر۔ اس کا یہ ہدیہ، یہ سوچ طلب ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لے جی، پروگرام ابھی جاری ہے اور ہم آ رہے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔